बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम्हे एक सीर बाय वहीबा फातिमा एपिसोड 66। अगले दिन वो सुबह गहरी नींद से जागी तो सुबह 11 बज रहे थे। कमरा खाली था। वो उठकर बेड क्राउन से टेक लगा गई। रात वो ज़ावियार खानज़ादा के सीने पर सोई थी। ये सोच ही दिल को अजीब तरह से दरका रहा था कि जब अपने तमाम डर, खौफ, खदशात इस शख्स के हवाले कर दिए और फिर इसका खुद पर पूरी तरह एतमाद जताना, वो अमल ज़रमिश को जैसी एक नई ज़िंदगी बख्श गया था। इसीलिए अब जब तमाम खदशात दूर हुए तो अपने पाँव नरम कालीन पर रखते इसे पहली बार एहसास हुआ था कि अपने अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते इसे क्या कुछ नवाजा गया था। अपने सब्र, हिम्मत व इस्तक़लाल के बदले इसे कितनी बेशुमार नेमतों से नवाजा गया था। एक नज़र इस आलिशान कमरे को देखा तो एहसास हुआ कि वो क्या कुछ पा चुकी थी। इसके रब ने इसे इसकी तकलीफ़ों के बदले क्या कुछ नवाज दिया था। आंखें यकदम नम हुईं। वो लब दबा कर मुस्कुराने लगी। कमरे में खड़े होकर गोल घूमी। कमरे की हर चीज़ खूबसूरत थी, बिल्कुल इसकी ख्वाबों की तरह। पर आज से पहले कभी यह हसीन नहीं लगी थी इसे, क्योंकि पहले वो खुश नहीं थी इस खूबसूरत जगह पर। वो पहले ख़ुद को ग़ुलाम या बांदी महसूस करती थी, लेकिन अब हाँ, वो शख्स इसे मोतबर कर चुका था। ज़ावियार खानज़ादा, मिसेस ज़ावियार खानज़ादा। इसे अपने नाम के आगे इसका नाम कितना हसीन लगा था। खुद से शर्माते इसने वार्डरोब खोली और एक खिलते हुए रंग का हसीन लिबास निकालकर फ्रेश होने चली गई। जब बाहर निकली तो बाल नम थे और चेहरे पर भी नमी थी। गहरी जामनी रंग में खुद का गुलाब की तरह रंग देखा तो चंद पल के लिए खुद ही मबहूत सी हो गई। ये रंग इस पर बड़ा जच रहा था। ये रंग लिबास का नहीं था बल्कि ज़ावियार खानज़ादा की मोहब्बत का था। वो खुद से शर्माती रूम से बाहर निकली और इस आलिशान महल नुमा पूरे घर को बकौर देखने लगी। आज से पहले कभी ये घर इतना हसीन नहीं लगा था, बल्कि सिर्फ एक कैद खाना लगता था। लाउंज में ही इसे महमल मिली जो फ़ौरन इसके वजूद से चिमट गई। महमल पर भी आज इसे टूटकर प्यार आया और वो अपने बहुत ज़्यादा करीब लगी थी। महबूब तो वो इसे पहले दिन से थी, पर आज मोहब्बत भी बहुत हसीन लग रही थी। पूरा दिन इसका हसीन गुजरा था। शुक्र था कि दोबारा इसने अबरार की शक्ल नहीं देखी थी। यकीनन अबरार को ज़ावियार ने निकाल दिया होगा। रात वो ज़ावियार की मुंतज़िर थी, पर ज़ावियार की तरफ से इसे मैसेज मिला था कि वो आज रात घर नहीं आएगा, ज़रूरी काम है, शहर से बाहर जा रहा है। ये सुन इसका दिल उदास हुआ था। ये खुद को समझा बुझा कर महमल में गुम करने की नाकाम कोशिश की थी, पर वो क्या करती, मजबूर थी। दिल के हाथों जो मुस्तकिल ज़ावियार खानज़ादा को सोच रहा था, साथ हर इस एक लम्हे को कोस रहा था जब इसने ज़ावियार को तकलीफ़ दी थी। रात देर तक ज़ावियार के मुतल्लिक सोचती वो नींद की वादियों में उतर चुकी थी। आज इस शख्स के अपने पहलू में गैर मौजूदगी ने ज़रमिश को बड़ी बुरी तरह झुंझलाहट से दो चार किया था। बड़ी मुश्किल से करवटें बदल कर नींद आई थी, लेकिन जब अगले दिन इसकी आंख खुली तो ये सुबह ज़िंदगी की रोशन और खूबसूरत तरीन सुबह लगी। ढीली सी टी शर्ट, ट्राउज़र में अपने पहलू में बहुत नज़दीक इसने अपने ख्वाबों के शहजादे इस यूनानी देवता ज़ावियार खानज़ादा को देखा था। वो इसके बेहद नज़दीक था। ज़रमिश का दिल कानों में बच उठा और दिल उछल कर हरक में आया। एहतियात से दामन बचाते वो बेड से उठी थी। डर था वो कहीं जाग न जाए। आज डर व खौफ नहीं बल्कि बेपनाह शर्म व झिझक थी जो आड़े आ रही थी। वो वाशरूम की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी, फिर ज़ावियार की नींद से जाग जाने का सोचकर उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गई। ज़रमिश के बाहर निकलते ही ज़ावियार ने अपनी आंखें खोली। मेरी शेरनी भीगी बिल्ली बनती जा रही है, इलाज करना पड़ेगा। मुस्कुराकर कंफर्टर परी करती वो उठ खड़ा हुआ और वाशरूम में फ़्रेश होने की गर्ज से चला गया। वो डार्क ब्लू ट्राउज़र और ब्लैक सैंडो पहने गीले बालों में हाथ फेरता डाइनिंग हॉल में आया था, जहाँ वो सादा से सूट में इन हमाक से खाना खा रही थी। इसके पास ही बैठते महमल ज़रमिश के हाथ का बना सैंडविच मज़े लेकर खा रही थी। वो आकर अपनी मखसूस जगह पर बैठा। डैडी एक बात पूछूं? महमल ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। ज़ावियार ने हाफ फ्राइड एग प्लेट में निकालते हंकारा भरा। मामा आपसे नाराज़ हैं? सादा से सवाल पर ज़ावियार और ज़रमिश की निगाहें पल भर को चार हुई थीं। नहीं तो आप क्यों पूछ रही हैं प्रिंसेस? चौंकी तो ज़रमिश भी थी। वो मामा कह रही थी डैड को छोड़ो, हम अकेली नाश्ता करेंगे, तुम्हारी डैड वैसे भी जिन है। महमल की बात पर ज़रमिश को पानी पीते उच्चू लगा था। महमल ने हंसते होंठों पर नन्हे हाथ रखे, जबकि ज़ावियार ने आईब्रो उचकाते ज़रमिश को देखा। ज़रमिश ने ज़ावियार की जानिब देखने से मुकम्मल गुरेज किया था। सही कहती हैं आपकी मामा, मैं जिन ही हूँ और बहुत जल्दी आपकी मामा को खा जाऊँगा। इसने नाश्ते से हाथ खींचते बज़ाहिर संजीदगी से कहा तो ज़रमिश पहलू बदल कर बमुश्किल चोर नज़रों से ज़ावियार को देखने लगी।
کہ بات تو اس نے سنجیدگی سے کہی تھی، مگر اس کی ان شوخ بے باک نگاہوں کی لپک میں اب ایک عجیب سی مطلب اور معنی خیزی تھی جو زرمش کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گئی۔ ایک اور سوال پوچھوں ڈیڈی؟ محمل نے دوبارہ پوچھا۔ نو، ناشتہ کرو پہلے، ورنہ آپ کے سوال کی وجہ سے آپ کی ماما کا ناشتہ حلق سے نہیں اترے گا۔ بظاہر سنجیدگی سے خفیف سا طنز کیا۔ بس ایک اور کوسچن ڈیڈی، محمل نے مسکین سی شکل بنائے پوچھا۔ زاویہ نے دانتوں تلے لب دبائی۔ یقیناً اب بھی وہ ماں کے سر پر کوئی بم پھوڑنے والی تھی۔ آپ لوگ ہاسپٹل جا کر میری سسٹر کب لائیں گے؟ میں جب سے ماما میں جب سے ماما آئی ہیں تب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ اتنی بار کہا ہے آپ کو میری سسٹر لا دیں، میں بہت لونلی فیل کرتی ہوں۔ میری سسٹر آئے گی تو میں اس کے ساتھ کھیلوں گی۔ محمل اطمینان سے اپنی فرمائش بیان کیے گئی، جبکہ زرمش کے لال ببو کا چہرے سے زاویہ کی نگاہیں ہٹ نہیں رہی تھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سسٹر دے، زاویہ نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر سامنے والی کی پتلی ہوتی حالت پر دل کر رہا تھا کہکا لگائے، مگر مجبور اور سنجیدہ تھا، اور پھر ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ محمل زرمش کے کمرے میں داخل ہوئی تو محمل کے ساتھ ایک ملازمہ تھی جو بڑا سا باکس ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے محمل، یہ سب کیا ہے؟ زرمش نے حیرت سے پوچھا۔ ماما، ڈیڈی کا فون آیا تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ پارٹی میں جانا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ آپ کا ڈریس اور چیزیں بھیجی ہیں۔ محمل کے اطمینان سے کہنے پر زرمش نے کوئی بہانہ کرنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ محمل جلدی سے بول پڑی۔ ماما ڈیڈی نہیں، ماما ڈونٹ وری، آپ کی پرنسس نے ڈنر کر لیا ہے۔ زرمش کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی، اور اب میں فوزیہ آپی ملازمہ سے سٹوری سن کر سو جاؤں گی، آپ بس جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ یہ کہتے محمل کے معصوم چہرے پر ایک شرارتی سی مسکان تھی۔ ابھی شام ہی تو اس نے گھر کے لینڈ لائن سے اپنی ڈیڈی کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ آج رات زاویہ اور زرمش کے ساتھ اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا چاہتی ہے۔ ایک تو زاویہ گھر جلدی آ جائے، اور دوسرا اس کی ماما کا اپنی پسند کا کوئی نیو ڈریس بھیجے، اس لیے زاویہ نے شاید آن لائن آرڈر کر کے یہ سامان ڈرائیور کے ہاتھ گھر بھجوا دیا تھا۔ لیکن محمل آپ اکیلی؟ زرمش کو یاد آیا صبح زاویہ زرمش سے بات کیے بغیر آفس گیا تھا، شاید وہ اس کی شرم و حیا کو اب بھی اس کا گریز گردانتا ناراض تھا۔ زرمش نے کہنا چاہا، مگر محمل نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے شور مچا کر آخر تیار کروا ہی دیا۔ باکس میں سے نیلے رنگ کی ساڑی نکالی تھی جس کی چولی اور بارڈر پر سلور سٹون کا ہلکا کام تھا، ساتھ وائٹ گولڈ کی سلور کلر ہلکی پھلکی جیولری اور وائٹ گولڈ سلور کلر میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہلکی پھلکی جیولری اور بلو سینڈل۔ زرمش کم از کم زاویہ کے ساتھ اس حالت میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بھی اس صورت جب وہ اس کے بھڑکتے مچلتے جذبات اور شدت سے اچھی طرح واقف اور خوفزدہ تھی، مگر محمل کے شور مچانے پر اب وہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر سینڈل پہن رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب زاویہ آفس سے آ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ضرور ہوا تھا، مگر دروازے پر ہی جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ مبہوت سا دنیا بھلائے سانس تک روکے اس حسن کی مورت کو دیکھ رہا تھا۔ کندن بدن نیلے رنگ میں چاندی کی طرح دمک رہا تھا، سنہرے بال آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے، کان سی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں جن پر گھنیری پلکیں سایہ فگن تھیں۔ اس اپسرا کو دیکھ جیسے وہ اپنے ہوش اڑا بیٹھا تھا۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے زرمش نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو بری طرح گڑبڑاتے محمل نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈیڈی، محمل نے کہا تو زاویہ نے بمشکل اس پر سے نگاہیں ہٹا کر اپنی تمام تر توجہ محمل کی جانب مبذول کی۔ ماما ریڈی ہیں؟ محمل آپ کیوں نہیں ریڈی ہوئیں؟ زاویہ نے اسے گود میں اٹھایا تو محمل نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زاویہ کا چہرہ تھاما۔ آئی ایم سوری ڈیڈی، میں نے آپ دونوں سے جھوٹ بولا، میری کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی نہیں ہے، وہ کہتی زرمش کی جانب مڑی۔ اور ماما، نہ آپ نے کسی پارٹی میں جانا ہے، وہ کہتے شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ زاویہ نے بھویں اچکائیں۔ ڈیڈی، میں چاہتی ہوں آپ اور ماما ڈنر پر جائیں اور پیچ اپ کریں، میں جانتی ہوں آپ دونوں ناراض ہیں، پیچ اپ کریں گے تو ہاسپٹل جا کر میری سسٹر لے کر آئیں گے نا، وہ معصومیت سے اپنے پلان بتا رہی تھی۔ زرمش نے اس کی باتوں پر پہلو بدلا کیونکہ زاویہ خانزادہ کی گہری نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ جھوٹ بولنا اچھی بات تو نہیں پرنسس، زاویہ نے اس کی گال پر پیار کرتے تنبیہ کی۔ توجہ کا مرکز اب بھی وہی رگے جاں تھی جو اس سے دامن بچانے کو سو جتن کیا کرتی تھی۔ ڈیڈی، آپ لوگ جائیں گے نا ڈنر پر؟ محمل نے بڑی آس سے پوچھا تھا، ڈر تھا کہ کہیں بنا بنایا کھیل یا پلان فیل نہ ہو جائے۔ نو پرنسس، زاویہ نے اطمینان سے کہا۔ ملحق کب تک آئے گا؟ ضیاء اور زین ایک کیفے پر بیٹھے تھے، ایہان کو لاکھ کال کے باوجود اس کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا، اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ تینوں مل کر ایہان کے متعلق کچھ ضروری ڈسکس کرتے، اس کے ہر پرابلم کا حل ڈھونڈیں گے۔ نہیں، ملحق فی الحال نہیں آئے گا، ضیاء نے
بیری کو چائے کا آرڈر دیتے سگریٹ سلگائی. کیوں نہیں آئے گا؟ زین کے نہ جانے کیوں تجسس ہوا. تمہیں نہیں پتہ؟ ضیا کا انداز استہزائیہ تھا. زین نے ناسمجھی سے دیکھا. مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اس نے مجھے بتایا تھوڑی ہے. چڑھتے ہوئے کہا. یوں بھی آج کل وہ ملحق سے خواہ خواہ چڑھ رہا تھا. تمہارے گھر ہی گیا ہے، تمہیں ہی معلوم نہیں ہے. اسٹرینج. ویٹر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا تو ضیا نے ایک کپ اٹھا لیا. واٹ؟ میرے گھر پر کیوں؟ میں تو یہاں ہوں. زین کو یکدم ایک ناپسندیدہ اور سلگتے ہوئے احساس نے گھیرا تھا. ملحق اس کے گھر کیا کر رہا تھا؟ کام ڈاؤن زین، اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارا ہی گھر گیا ہے، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا بات ہے؟ ضیا اس کی بے چینی بخوبی سمجھ رہا تھا اور اس وقت اندر ہی اندر کھول رہا تھا. عجیب پاگل دوست ملے تھے جو چاہتے تھے وہ نہیں بھی چاہتے تھے. ان کا حساب تو وہ ہو گیا تھا کہ اپنے بال خود ہی نوچ رہے تھے یا اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار رہے تھے. نہیں یار، میں ہائپر نہیں ہوں، بٹ اس نے مجھے بتایا نہیں. وہ گھر گیا ہے، ورنہ میں اس کے لیے ویٹ کر لیتا. بمشکل چائے کا ایک سپ حلق میں اتارتے دھیمے لہجے میں کہا. پر وہ وہاں گیا کیوں ہے؟ زین نے پہلو بدلتے پھر سے پوچھا. شاید کسی کام سے تمہاری ماما نے بلایا تھا. ضیا نے کندھے اچکائے تو زین کے اعصاب چند لمحوں کے لیے ڈھیلے پڑ گئے، لیکن اس کے بعد ضیا کی اگلی بات سن زین جیسے سرتا پیر سلگ گیا تھا. اسے لگا اس کی رگوں میں لاوا بہہ رہا ہے. مجھے لگتا ہے بظاہر وہ تمہاری موم کے بلانے پر گیا ہے، پر اس کا انٹرسٹ شہر میں ہے. سچ اے بیوٹیفل اینڈ گارجیس گرل. معصوم بھی ہے. آئی تھنک ملحق feels something special for her. ضیا نے بہت اطمینان سے زین کا اطمینان غارت کیا تھا. میں گھر جا رہا ہوں. بے انتہائی غصے سے دانت پیستے گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ بغیر ضیا کی مزید کوئی بات سنے وہاں سے نکل گیا تھا. ضیا نے گہری سانس بھرتے چائے کا کپ لبوں سے لگایا. سارے کے سارے دوست ہی الو کے پٹھے ملے ہیں. پھر مسکرا کر اس نے فون باہر نکالا اور نورین کی تصویر دیکھنے لگا. اس دن کے بعد سے نورین اور وہ دوبارہ قریب نہیں آئے تھے. 3 دن پہلے نورین پیپرز کی تیاری کے لیے بغیر اس کی اجازت لیے میکے چلی گئی تھی، اور انتہا تو یہ تھی کہ اس نے ضیا سے فون پر بھی رابطہ تک نہیں کیا تھا. وہ ناراض تھا. بے شک وہ ہم عمر تھے. ضیا نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا، پر وہ بھی تو عزت ڈیزرو کرتا تھا جو نورین کی طرف سے دی جانا ضروری تھی. اور اب ان کے درمیان اتنا کچھ آگے بڑھ جانے کے بعد اسے اس کا یہ گریز بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس لیے ضیا نے خود کو اس کے سر پر مسلط کرنے کی بجائے اسے اسپیس دینے کا ہی فیصلہ کیا تھا. وہ مشتعل سا غصے سے ڈرائیو کرتے گھر پہنچا. اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے. ملحق اس کے گھر پر کیا کر رہا تھا وہ بھی اسے بتائے بغیر لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی ماں باپ اکیلے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. اس کے کان میں محض اپنے باپ کا یہ جملہ پڑا. ملحق شریف لڑکا ہے. نہ جانے کیوں پہلی بار اپنے دوست کی تعریف اسے اتنی بری طرح سے چبھی تھی، لیکن ملحق کو یہاں موجود نہ پا کر اطمینان ہوا تھا. خیریت؟ زین ابھی کچھ دیر پہلے گئے تھے، آج جلدی واپس ہی ہو گئی؟ الیاس صاحب نے نرمی سے پوچھا تو وہ مسکراتا ہوا وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا. بس ایسے ہی سوچا کچھ وقت فیملی کے ساتھ گزارنا چاہیے. ویسے آج کل لوگوں کی پٹاخہ چھوٹی فتنہ دل میں کہا. اس نے یہ کہا کہ آج آپ لوگوں کی پٹاخہ اور دل میں کہا ہے کہ چھوٹی فتنہ ٹھیک ہے نظر نہیں آ رہی. صوفے سے پشت لگاتے لاپرواہی سے پوچھا. اس کے پوچھنے پر الیاس صاحب اور مسز الیاس نے ایک دوسرے کو دیکھا. وہ ملحق کے ساتھ باہر گئی ہے. انہوں نے جتنے سکون سے بولا تھا اتنا ہی زیادہ زین کو دھچکا لگا تھا. چہرے سے اطمینان و سکون پل میں غارت ہوا تھا. اس وقت اتنی رات کو آپ نے اسے ملحق کے ساتھ بھیجا ہے؟ کیوں اور کس لیے؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا. الیاس صاحب کے ماتھے پر بل پڑے. کیا مطلب؟ سمجھو تمہاری اس بات کا مکمل زین کی طرف مڑتے انہوں نے کڑک لہجے میں پوچھا. مطلب صاف ہے ڈیڈ، میں آپ سے صاف صاف الفاظ میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے اتنی رات کو اسے ملحق کے ساتھ اکیلے کیوں بھیجا ہے؟ وہ بھی انہی کے انداز میں سلگ کر بولا. اس کی کورس کی بکس لینے، اس کا ایڈمیشن کروانا ہے تو ضروری نہیں، ضرورت کی کتابیں اور سامان لینے بھیجا ہے. ان کا جواب سن کر زین کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے. تو آخر ملحق کے ساتھ کیوں بھیجا؟ کسی ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا؟ زین کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے، پر مقابل اس کا باپ تھا. ڈرائیور کو کیا معلوم کیا سامان ضروری ہوتا ہے؟ ویسے بھی وہ ملحق کے ساتھ ایزی اور کمفرٹیبل رہتی ہے، تو اس میں اتنا ایشو کریٹ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اب کی بار زین کی ماں نے گفتگو میں حصہ لیا تھا. زین کا اپنے باپ کے ساتھ اس کا یہ لہجہ انہیں ایک آنکھ نہیں پایا تھا. تو میں مر تو نہیں گیا تھا نا؟ آپ مجھے بول دیتی یار آگے یار کا ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے بول دیتی یار ایک انجان لڑکی کے ساتھ اسے باہر بھیج دیا. وہ اس بار سخت جھنجھلایا. زیادہ
جھٹپٹایا، جھنجھلایا یا زیادہ چٹپٹایا۔ وہ دونوں چونک کر اس کا بے وجہ کا غصہ دیکھنے لگے۔ تم نے خود منع کیا تھا زین کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اور رہی بات ملحق کی تو وہ انجان نہیں ہے، تمہارا اسکول کے زمانے کا دوست ہے۔ الیاس صاحب نے اس کی طبیعت صاف کرنا چاہی۔ ایگزیکٹلی، وہ میرا دوست ہے، اس سے صرف اور صرف میرا کنسرن ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ سحر کو کیوں بھیجا؟ وہ اب بھی بھڑکتا ہوا اپنی بات پر قائم تھا، جبکہ زیادہ غصہ تو اس بات پر تھا کہ وہ گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں 10 بار ملحق کو کال کر چکا تھا، پر ملحق نے ایک کال بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ میری مرضی، میں نے بھیجا۔ میں چاہتا ہوں ملحق اور وہ قریب ہوں، وہ ملحق کے ساتھ کمفرٹیبل ہو اور ملحق بھی اسے اچھے سے جان لے، تاکہ میں بعد میں آسانی سے فیصلہ کر سکوں۔ الیاس صاحب کے نیک ارادے زین کے قدموں تلے سے زمین کھینچ چکے تھے۔ آپ اس لڑکی کو اس وقت غیر مردوں کے ساتھ ایزی کروا رہی ہیں جو آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہیں۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، کیا اس بات کا کوئی سینس بنتا ہے ڈیڈ؟ لائک سیریسلی، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ زین کے اندر آتش فشاں پھٹنے لگا تھا، جبکہ اس کی ماں باپ کا اطمینان قابل دید تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ نکاح صرف نام کا ہے۔ میرا بیٹا اس سادہ اور بے ضرر لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کرتا۔ میرے بیٹے کے دیے گئے وقت کے پورا ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، اور اس معصوم بچے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور مجھے اس کے لیے ملحق پسند ہے، کیونکہ میں نے ملحق کی آنکھ میں اس کے لیے محبت، احترام اور لائلٹی دیکھی ہے۔ اور جب تمہیں سحر میں دلچسپی ہی نہیں تو مہربانی کر کے اپنا اتنا سر درد مت کرو۔ وہ زین کو لاجواب کر گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پایا تھا، لیکن ان کے ارادے زین کے وجود کو آگ میں جھونک گئے تھے۔ وہ پسند کرتا تھا یا نہیں، ساتھ رکھتا یا طلاق دیتا، جو بھی ہوتا، پر اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ بے غیرت نہیں تھا جو اپنی بیوی کو یوں دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھومنے دیتا۔ دل تو کیا ہر چیز کو آگ لگا دے، پر خود پر ضبط کیے لال ببو کا چہرہ لیے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا بار بار گھڑی دیکھتے پہلو بدلنا اور چہرے کا رنگ تبدیل ہونا اس کے ماں باپ بغور دیکھ رہے تھے، پر اور پر لطف علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، پر لطف ہوتے۔ اب ملازم کو کافی کا آرڈر دیا تھا۔ نعمان علی کے محلے سے آنے کے بعد وہ اپنی مینشن چلا آیا تھا۔ اس دوران اس کے لاکھ چٹپٹانے کے بعد ضیاء سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا تھا کہ ضیاء کو یہ برآن دل شیر کا آرڈر تھا۔ برآن کی پوری طرح نظر ایحان پر تھی کہ وہ چاہتا تھا ایحان دوبارہ کوئی بھی سکون آور نقصان دہ میڈیسن استعمال نہ کرے۔ اس سے اگلی پوری رات ایحان دل شیر نے جاگتے اور تڑپتے گزاری تھی، اور اس کے لاکھ چاہنے کے باوجود اسے کوئی سکون آور میڈیسن بھی نہیں مل پائی تھی۔ تو وہ اگلے ہی دن برآن دل شیر کو فون کھڑکا چکا تھا کہ وہ آئے اور اس کی بات سنیں۔ ضیاء اسے زبردستی یونیورسٹی کے ادارہ لے کر گیا، مگر وہ وہاں سے بھی یوں بھاگ آیا جیسے یونیورسٹی اسے کاٹ کھائے گی۔ گھر واپس آیا تو پتہ چلا برآن دل شیر مینشن میں موجود ہے۔ ریم اور یعنی برآن دل شیر جو ہے نا وہ مینشن میں موجود ہے، اس کا جو مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ ریم اور نعمان علی کہاں ہیں؟ وہ سیدھا برآن کی موجودگی محسوس کرتا جھٹکے سے اسٹڈی کا دروازہ کھولتے برآن کے سامنے خستہ حال کھڑا تھا۔ کیا مجھے اب ملازمین کی خیر خبر رکھنے کی ضرورت ہے ایحان دل شیر؟ کہ ایحان سیٹھ آئیں گے اور مجھ سے ملازمین کی خبر گیری کریں گے؟ تیر سا طنز تھا۔ برآن اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ کیسے اس نے اس کو اسپیشل محسوس کروا کر نوکر کی گردان کر کے اس لڑکی کی عزت نفس پر وار کیا تھا۔ آپ بات کو گھما نہیں سکتے، مجھے جواب چاہیے۔ ریم، نعمان علی کہاں ہیں؟ ٹیبل پر ہاتھ مارتے وہ کررایا۔ برآن نے ناگواریت سے اس کا یہ انداز دیکھا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ایحان کے مقابل آیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا ایحان، وہ چاہیے تو اسے حاصل کر لو، اور اب اگر یہ سارا قصہ تم نے ختم کر ہی دیا ہے تو کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ بھول جاؤ اسے، برآن نے سرد و بے تاثر لہجے میں کہتے مقابل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں لاپتہ کیے تھے۔ میں اسے بھول جاؤں گا تو یہ بھول ہی ہے، آپ کی بھی اور اس کی بھی۔ اسے کیا لگتا ہے وہ مجھے مہرو کی طرح یوں چھوڑ کر جائے گی تو میں اسے جانے دوں گا؟ میں اب 8 یا 10 سال کا بچہ نہیں ہوں، اور نہ وہ مہرو ہے۔ میں اسے ادھیڑ کر رکھ دوں گا یا اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ برآن دل شیر نے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی کہ مہرو نام کے زخم کا ناسور ان کی زندگیوں سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور یہی اس کے بھائی کی بربادی کی وجہ بھی تھا۔ ایحان، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ برآن دل شیر نے سرد انداز میں جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں فی الحال اس سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے کچھ سوالات کے جواب چاہیے مجھے اس سے۔ ایحان کی آنکھیں یہ کہتے بے تاثر تھیں، مگر لو دیتا لہجہ اس کے اندر کی سلگتے بھامپڑ کا پتہ دے رہا تھا۔ بھول جاؤ اسے اور مجھے بتاؤ، تم
اینٹی ڈپریشن پلز کب سے لے رہے ہو اور کس نے تمہیں وہ میڈیسن مہیا کی؟ آستین کی کف موڑتے برہان نے سادہ لہجے میں دریافت کیا۔ میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ ایہان نے دانت پیستے ایہان نے دانت پیسے۔ پھر میں بھی تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ برہان کا اطمینان قابل دید تھا۔ اوکے فائن، آپ سمجھتے ہیں اس طرح آپ اسے مجھ سے بچا لیں گے تو آپ غلط ہیں۔ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر اسے میرے قہر اور غضب سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں بچا پائے گی، آپ بھی نہیں۔ نفرت سے کہتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ برہان نے کچھ پل خالی جگہ کو گھورا، پھر سر جھٹکتے اپنا کوٹ اٹھاتے خود بھی باہر نکل گیا۔ یہاں رہ کر وہ ایہان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ ایہان کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے ایلف کی ضرورت تھی۔ وہ سارے راستے ڈرائیونگ میں یہی سوچتا رہا کہ وہ ایلف کو کس طرح راضی کرے گا۔ سفر طویل تھا پر برہان کو بہت مختصر لگا۔ اسے مینشن کے اندر داخل ہوتے صاف ستھرے روش پر گاڑی کے پہیے چڑچڑائے۔ دلشیر مینشن کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر انارا پر پڑی جو ٹیلی فون ہاتھ میں پکڑے مسکرا کر فون پر بات کر رہی تھی۔ برہان کو دیکھتے ہی اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ برہان نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، بس بہت باریک بینی سے اس کا گھبرانا دیکھا تھا۔ آپ ساری رات کہاں تھے؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے انارا سوال کرتی اس کے مقابل آئی۔ کام سے باہر گیا تھا۔ تم کس سے بات کر رہی تھیں؟ برہان کے سوال پر اس کا چہرہ پل بھر کو تاریک پڑا۔ برہان سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جب اچانک انارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آئی۔ ایک سیکنڈ، انارا اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ برہان کو بیڈ پر بٹھاتے خود برہان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے اپنے دونوں ہاتھ برہان کی گود میں رکھ دیے۔ برہان خاموش تھا پر انارا کشمکش میں تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں برہان، لیکن مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ آپ مجھ پر پلیز غصہ مت کیجیے گا کیونکہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ اس کا انداز بلا کا حسین تھا کہ برہان کے ہونٹ گہرا مسکرائے۔ یہ لڑکی معصوم تھی، نہ جانے کن کن طریقوں سے وہ برہان کے حواسوں پر حاوی ہوتی تھی۔ برہان نے بازو سے تھامتے اسے اونچا کیا اور اسے اپنی تھائی پر بٹھایا۔ برہان کی اس حرکت پر انارا کی گال تپنے لگی اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ وہ جو اس کے جواب کی منتظر تھی اپنی ہی بات بھول گئی۔ نہیں کروں گا غصہ میری پنک ریبٹ، بتاؤ کیا بات ہے؟ برہان کے پوچھنے پر انارا کچھ پل برہان کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی رہی، پھر گہری سانس لی۔ میں زریمہ سے بات کر رہی تھی۔ انارا کی صاف گوئی سے وہ متاثر ہوا تھا، لیکن زریمہ کا نام سن کر ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ نے کہا تھا آپ غصہ نہیں کریں گے۔ بالکل بھی، انارا کا کہنا تھا اور بڑے نامحسوس سے انداز میں انارا نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے ماتھے پر پڑے بل کھولنے چاہے تھے کہ برہان نے سیدھا ہاتھ منہ پر پھیرا، پھر اسبات میں سر ہلایا اور اس کی اس بچکانہ حرکت پر دل میں مسکرایا۔ ان کی آپ سے لڑائی ہوئی تھی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں کبھی واپس اس کوٹھی پر نہیں جانا چاہتی، لیکن میں زریمہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی۔ وہ خالہ کی بیٹی ہے اور اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، اور آپ کے پاس بھی تو مجھے اس نے بھیجا تھا نا۔ وہ نظر چکائے کہہ رہی تھی، لیکن برہان کی طرف سے کوئی جواب نہ پاتے نظر اٹھائی تو اسے برہان کی آنکھیں خالی اور چہرے کے تاثرات سرد لگے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ 2 کروڑ کے عوض کمزور اور بزدل انارا کا سودا کر گئی تھی اس بغیر عورت نے۔ لیکن میرے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں زریمہ سے بات نہیں کروں گی، نہ کبھی ملنے کا کہوں گی، لیکن اگر آپ بات کرنے کی اجازت دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اچانک برہان کا ہاتھ تھام کر وہ مان سے بولی۔ برہان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا تو فوراً مسکرایا، مسکراہٹ ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح ضد نہیں کر رہی تھی، ہٹ ڈرمی نہیں دکھا رہی تھی، بلکہ اس نے سب سے اوپر برہان کو رکھا تھا، سب سے زیادہ فوقیت برہان کو دی تھی۔ اب جب اتنا مان برہان کو دیا تھا تو تھوڑا مان برہان سے طلب کر رہی تھی، تو بھلا وہ کیسے اس کا مان توڑ سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، تم زریمہ سے بات کر لینا، لیکن زریمہ پر قطعاً یہ ظاہر مت کرنا یہ میری اجازت سے ہو رہا ہے، ورنہ اس کے لیے یہاں آنے کے راستے ہموار ہوں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ برہان کی بات اس قدر قابل خوشی تھی کہ ساری شرم و حیا بھولے وہ خوشی سے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں اینجل باری، پکا وعدہ میں نہیں بتاؤں گی زریمہ کو کچھ بھی، نہ ملوں گی، صرف بات کروں گی۔ برہان کے گال کو زور سے ہاتھوں میں کھینچتے وہ بچوں کی طرح بولی، اچھا جاؤ، میرے لیے اچھی سی بلیک کافی لے کر آؤ۔ اسے ابھی ایلف سے ملنا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی ان معصوم حرکتوں پر بہک کر اسے خود میں الجھا کر ابھی پاگل کر دے، اسی لیے فوراً اسے وہاں سے باہر بھیجا تھا۔ برہان کے کہنے پر وہ فوراً باہر کی جانب بھاگ گئی۔ برہان نے اپنی بڑی ہوئی شیف سہلاتے انارا کا لہراتا آنچل دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی،
وہ بھلا کیسے انجان رہ سکتا تھا اپنے ریبٹ سے؟ کل جب وہ فون پر بات کر رہی تھی اس کے بعد بھی برہان نے پوری ریکارڈنگ سنی تھی۔ وہ انارا اور زریمہ کی گفتگو بخوبی سن رہا تھا، جسے سن کر اس کا دل کیا وہ زریمہ کو زندہ زمین میں دفن کر دے، اور جو کہانی اسے ساویار سے معلوم ہوئی تھی اس کی مکمل تحقیق بھی برہان دلشیل پہلے ہی کر چکا تھا، پر اسے انارا کو کسی چیز سے آگاہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ معصوم سی پریوش اس کے وجود میں ہی اتنی الجھ جائے کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ پر زریمہ کو سکون نہیں تھا، وہ شاید خود اپنی دردناک موت چاہتی تھی۔ کل جب انارا نے اسے جھوٹ کہا، اسے پہلی بار انارا پر غصہ آیا تھا، پر وہ نظر انداز کر دیا تھا، اور آج انارا کا حسین انداز اس کے دل کے ہر کونے کو کسی گلاب کی طرح کھلا گیا تھا۔ اب اس کا کام آسان تھا، وہ زریمہ کے جال میں ہی الجھا کر عنقریب ایسی مات دینے والا تھا کہ زریمہ کو سانس لینے کی مہلت بھی نہ ملتی۔ انارا کے کچن میں جانے کے بعد وہ ایلف کے کمرے میں گیا، آہستگی سے دروازہ کھولا تو ایلف کو کھڑکی کے پاس کھڑے پایا۔ آ جائیں اندر، ایلف کی گہری نے ٹھہری ہوئی آواز پر لب پھینچے۔ وہ قدم قدم چلتا ایلف کے برابر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کئی شامیں ایسے ہی انتظار میں گزاری ہیں آسرا اور لاوارث۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، صرف بتا رہی تھی، میں تم سے ملنے آتا تھا پر تم نہیں ملتی تھی۔ برہان نے وضاحت دینی چاہی پر وہ جانتا تھا اس کی دلیل کھوکھلی ہے۔ ہاں پھر آپ نے یہ قصور بھی مجھ پر ڈالتے، فاتحے کی مٹی بھی ڈال دی۔ وہ قرب سے فاتحہ، وہ جو ہم وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، وہ والی، ٹھیک ہے، مجھے شاید وہی لگ رہا ہے۔ وہ قرب سے ہنسی۔ ایلف میں کبھی تم سے بے خبر، برہان بول ہی رہا تھا جب وہ درمیان میں چیخی، خدا کے لیے اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دولت محبت اور رشتوں کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ میرے بینک میں کروڑوں جمع کروائے پر مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی ضرورت تھی۔ سر پر ہاتھ مارتی وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ برہان مجرم کی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ایلف میں ایسا کیا کروں کہ تم اور ایحان مجھے معاف کر دو؟ میں تھک گیا ہوں دنیا سے، خود سے، اور تم لوگوں سے لڑ کر میری سانسیں مجھ پر تنگ ہو رہی ہیں۔ یا تو تم لوگ مجھے سزا دے دو یا معاف کر دو، بہت برداشت کر سکتا، ہاں سب برداشت کر سکتا ہوں یار، پر تم لوگوں کی نفرت نہیں۔ بے بسی سے کہتے وہ ایلف کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تھا، اس کی گود میں دھرے ہاتھ عقیدت سے تھام لیے۔ ایلف نم نظروں سے اسے دیکھے گئی، وہ جھکے کندھے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ معاف کر دیا آپ کو، ایلف نے مسکراتے فراغ دلی سے کہا۔ بے شک وہ ساتھ نہیں تھا، پر پھر بھی ہر لمحے اس کے ساتھ ہی تھا۔ جاری ہے۔